अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के तजुर्बे के बारे में। आज के डिजिटल दौर में तालीम का तरीका बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान जो अपना ऑनलाइन का सफ़र और तजुर्बा हमसे शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुज़म्मिल वानी कंपोज वाला है और मैं एज आ फैसिलिटेटर, एज आ असिस्टेंट, एज आ एडमिन मैनेजर ऑफ रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में जो भी काम है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मुझे आज से तकरीबन ध्यान फाउंडेशन में 2.5 साल हो गए, ये सॉरी तीसरा साल है मुझे। और ये मैं जैसे आपने ऑनलाइन लर्निंग कब और क्यों स्टार्ट की? सॉरी, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने ऑनलाइन लर्निंग कब से स्टार्ट की है और क्यों, क्या रीज़न बना इसका? एक्चुअली मैंने जो है वो ऑनलाइन नहीं किया था, मैंने फिज़िकल ही जो है वो एडमिशन लिया था। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से, और मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुआ था। तब लाहौर में रेहान स्कूल नहीं था। तो मेरे वालिद साहब एज़ तुर्की में थे, तो वहाँ से वापस आए तो फिर कराची शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे सर रेहान का जो सिस्टम है उसके बारे में पता चला, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे गाइड किया। और एज़ क्लासेस लेते थे मेरे वालिद साहब सर रेहान के पास। तो वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे गाइड किया कि बेटा यहाँ यहाँ ये चीज़ें होती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बेसिकली मेरा माइंडसेट यहाँ से यही था कि मैं एज आ 8 क्लास में यहाँ पढ़ रहा था। तो मेरा माइंडसेट ये था कि मैं 9 क्लास जो है वो कराची में जाकर ज्वाइन करूँगा। लेकिन जैसे मैं वहाँ गया तो देखा कि वहाँ तो जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज है। सिंपल आपके पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप सारी एजुकेशन वो आपको देते हैं। तो ऐसे मैं वहाँ गया। सही है। तो आप कौन से टूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? सबसे ज़्यादा अभी एक न्यू टूल आया है लवेबल के नाम से। वो ऐसा एक टूल है कि बेसिकली आप उसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दें, जो भी आप बनवाना चाह रहे हैं वेबसाइट या गेम, तो वो आपको फ़ौरन बना के दे देता है। बस आपने उसे चेंजिंग करनी होती है। अगर आप उसको प्रो खरीद लें तो आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं प्रो खरीद कर। अगर आप किसी को सेल करना चाह रहे हैं तो उसको आप एक्सेस दे सकते हैं। तो $100 पर मंथ अगर आप चार्ज करें तो वहाँ से आप स्टार्टिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा एजेंटिक एआई आई है, तो उसके ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो चैट जीपीटी तो चल ही रही है, उसके अलावा डीपसी है, और gemini.com है, गूगल स्टूडियो है, और मेटा है। तो ये सारी चीज़ें। रेहान स्कूल ऑनलाइन लर्निंग भी तो ऑफर कर रहा है ना? बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। रेहान स्कूल ऑनलाइन लर्निंग भी तो ऑफर कर रहा है। नहीं नहीं, आपका ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग के बारे में क्या है? ऑनलाइन के बारे में क्या ख्याल है, ये सवाल है आपका? जी। ऑनलाइन के बारे में मेरा तो इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान नहीं है। वैसे जो मेरे नाम के साथ ये जो वाला लगा हुआ है, इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है कि ये बिज़नेस जो है मैं शुरू करूँगा। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली ये एक बिज़नेस कहलाता है, और जिसके ज़रिए हम ब्लैक गोल्ड खाद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में देखा जाए तो गोबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो लोग उनको फसलों में गिराते हैं, और उससे फ़ायदा नहीं होता। तो मैं इसकी जो है वो ब्लैक गोल्ड खाद बनाता हूँ, जो कि पौधों में इस्तेमाल होती है, आप फसलों में भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो पौधों में इस्तेमाल होती है। तो जैसे हम इसको तैयार करते हैं, तो ये भी दिन अवर 2 मंथ में ये तैयार हो जाती है, और तीसरे मंथ में आप इसको सेल करना शुरू कर दें, इसकी मार्केटिंग करें। और बेसिकली जो आपने कहावत सुनी होगी कि दिखेगा तो बिकेगा,
رائٹ. جب آپ اس کو اسٹارٹ اپ دیتے جی ہیں تو آپ کے پاس کیمرہ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے بلاگر ہوتا ہے, وہ فیملی بلاگر ہو یا فیملی کے علاوہ, تو وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ ریلی دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, رائٹ. تو اسی طریقے سے جو بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ ریکارڈ کریں, اس کو تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کریں اور اس کو اپنا چینل بنا لیں. جو بھی آپ, جیسے میرا وارمنگ کمپوسٹ کے ساتھ تعلق ہے, تو ان فیوچر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے پیج بناؤں گا, مختلف پیج بناؤں گا, انسٹاگرام, لنکڈن, یوٹیوب. تو وہاں پر میں اپنی ڈیلی کی ایک ویڈیو کہہ لیں یا بلاگ کہہ لیں وہاں پر ڈال دوں گا, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گلوبل نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, جب آپ کے پاس نیٹ ورک ہوگی تو آپ کا کام ایزی ہو جائے گا, رائٹ. کوئی بھی آپ اگر پوسٹر لگائیں گے تو وہ کافی لوگوں تک پبلک ہوگا, تو لوگ آپ کو ایزیلی اپروچ کر سکیں گے کہ یہ چیز کیا ہے. تو یہ میں نے لگایا تھا اپنے نام کے ساتھ, تو ان فیوچر یہ سب سے الگ بھی ہے, سب سے یونیک بھی ہے, اور یہ ان فیوچر کرنا چاہ رہا ہوں. باقی جو میں ریحان اسکول سے سیکھ رہا ہوں, یہ بھی بیسکلی میں نے ریحان اسکول سے ہی والا سلیکٹ کیا تھا سر ریحان کی بدولت. اور باقی جو ہے سر ریحان جو ابھی سکھا رہے ہیں اے آئی, تو آگے تو اور بھی کافی چیزیں چینج ہو جائیں گی. جیسے پیٹرول مہنگا ہوا تو کمپنی نے کیا کیا کہ اس کی ایک بائک نکال دی, الیکٹرک بائک, جو کہ خواتین کے لیے زیادہ تر وہ نکالی گئی ہے, تو وہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں. تو دن بہ دن دیکھیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے, چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہیں. تو میں ان فیوچر جو ہے جو ریحان صاحب سکھا رہے ہیں, ان فیوچر لاہور میں تو ایک اور کھل ہی چکی ہے, ارادہ ہے کہ ایک اور کھولے. اور ان فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور کے ساتھ ایک شہر آتا ہے رائمنڈ, شاید آپ نے نام سنا, رائمنڈ کا ایک شہر آتا جی ہے, جی. تو وہ بھی میرے حصے میں آتا ہے. اور میرا ان فیوچر ہے کہ میں وہاں پر بھی 2-3 برانچز جو ہے وہ ان فیوچر ریحان اسکول کی کھولوں وہاں پہ رائمنڈ کے نام سے, اور ساتھ ساتھ جو اسٹارٹ اپ ہے, جو بزنس ہے, وہ بھی اسٹارٹ کریں. مجھے آپ کے اس بزنس کے بارے میں ذرا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں گے یہ کیا ہے, کس چیز کا بزنس ہے؟ میں نے پہلے کبھی سنا نہیں اس کو. جی, بیسکلی یہ جیسے گوبر ہوتا ہے نا گائے بھینس کا, تو اس کی ہم بلیک بورڈ کھاد بناتے ہیں. تو گوبر 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ گوبر ہوتا ہے جو بھینس تازہ کرتی ہے, تو ایک وہ گوبر ہوتا ہے جو سوکھا گوبر ہوتا ہے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو ڈیری ہوتی ہے, تو بھینس جو ہوتی ہے اس کے پاؤں کے نیچے جو گوبر ہوتا ہے وہ سوکھا گوبر کہلاتا ہے. تو وہ گوبر ہم استعمال کرتے ہیں ایز اس کے بیڈ بناتے ہیں. جیسے فار اچھا ایگزامپل آپ مجھے بتائیں گے, جی آپ جی. کی بات کا آتی ہے, آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, اپنے سب سے بڑے چیلنج کے بارے میں. ٹیلنٹ مجھے خود نہیں نہیں آئیڈیا ہے کہ چیلنج, میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. چیلنج نہیں, جی میں جی جی. چیلنج کی بات کر رہی ہوں. آپ کو ابھی تک کون سا کوئی سب سے بڑا چیلنج آیا ہو؟ نہیں, فی الحال تو ایسا کوئی چیلنج نہیں آیا. شروع میں تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے, کیونکہ میں الگ ہی دنیا میں آیا تھا, اور کم سے کم مجھے جو ہے سیکھنے میں, سمجھنے میں, آج کل کے دور میں تو ود ان 1 ویک کے بعد چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جس ٹائم پہ میں اس فاؤنڈیشن میں آیا تھا اس ٹائم پہ صرف سمجھ لیں کہ 2 ہی برانچز تھی کراچی کے اندر, اور ایک منور کیمپس تھا اور ایک ریحان اسکول کرنگی کیمپس کے نام سے تھا. تو میں نے کرنگی کیمپس میں ایڈمیشن لیا تھا, تو وہ تب اتنی خاص نہیں تھی, نیو ہی تھی, ود ان 20-30 بچے تھے اس میں. تو وہیں سے پھر کم سے کم مجھے 1 سے 1.5 سال لگا چیزیں سمجھنے میں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. اس کے بعد پھر میں نے اپنی لرننگ, جو سلو لرننگ تھی, وہ تھوڑی تیز کرنا شروع کی کہ مجھے ابھی اور آگے جانا. اور مجھے چیلنج یہ بھی آئے کہ سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے میرے پیچھے وہ میرے والد کی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے نالج رکھتے ہیں, اور والدہ میری پڑھی لکھی نہیں ہے, تو ان کو جو ہے وہ اتنی چیزوں کی نالج نہیں ہے. والد کو نالج ہے, اور اس کے علاوہ میرے جو فیملی ممبرس ہیں سب کو
کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں صرف والد کے علاوہ. اور یہ میری چیلنج تھا کہ کیسے کیسے آگے جانا ہے. تانے بھی بہت ملے. اور وہ تو ایک بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سننے لگ جائیں گے تو آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے. تو وہ پھر میں نے جو ہے ان کو سائڈ پہ کیا جو میرا کام ہے, پھر میں نے اس میں آگے گرو کرنے کی کوشش. ہاں، آپ نے 8 تک ویسے بھی پڑھا تو ٹریڈیشنل لرننگ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا. سوری, کس کے بارے میں؟ ٹریڈیشنل لرننگ کے بارے میں 8 تک آپ اسکول گئے ہیں نا؟ سوری آپ کی 8 تک سمجھ. آپ اسکول. ہاں 1 منٹ, ایک میں منٹ, کہہ رہی ایک. جی آپ سوال کیجیے گا. کہ میرا سوال ہے 8 کلاس تک آپ اسکول گئے ہیں اور اس کے بعد آپ ریحان اسکول میں آ گئے. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ میں بلوٹوتھ کنیکٹ کر لوں. جی میں پوچھ رہی تھی کہ آپ 8 کلاس تک ویسے اسکول گئے ہیں اور اس کے بعد آپ ریحان اسکول میں آ گئے ہیں. تو آپ کو ان دونوں میں کیا ڈفرنس فیل ہو رہا ہے, ٹریڈیشنل لرننگ میں اور ریحان اسکول کی لرننگ میں؟ دیکھیں, ٹریڈیشنل جو اسکول ہے جو کہ موٹیویشن اسپیکر بھی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی یا کالج کہہ لیں یا اسکول کہہ لیں, وہاں پر یہ چیزیں آپ کو نہیں سکھائی جاتی جو کہ ریحان اسکول سکھا رہا ہے, رائٹ. اور وہاں پر مختلف لیکچرز ہوتے ہیں, میتھس, اردو وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں بچے کو وہ ٹائم نہیں ملتا جو کہ وہ اپنے سوالات شیئر کر سکے, پوچھ سکے کہ کیا جو بھی اس نے سبجیکٹ پڑھا ہے. تو اس کو بعض اوقات کیونکہ اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ایک ٹیچر پڑھانے والا ہوتا ہے, رائٹ. تو اتنے زیادہ بچوں میں سے کم 3 سے 4 بچے ہوتے ہیں جن کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو باقی جو بچے ہوتے ہیں 10% کہہ لیں یا 20% کہہ لیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سر کیا پڑھا کے گئے ہیں, رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں, تو ان کو وہ موقع نہیں ملتا جو وہ سوال کر سکے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بچہ سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹوکا جاتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں پوچھنا, یہ نہیں پوچھنا, یہ نہیں پوچھنا. تو اس کا جو سوال پوچھنا ہے, کیونکہ موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں سوال پوچھیں, جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا زیادہ آپ آگے گرو کریں گے, رائٹ. تو جب ہم بچے کو ٹوک دیتے ہیں کہ آپ نے سوال نہیں پوچھنا, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو وہ پھر شرما جاتا ہے, تو وہ پھر ڈر جاتا ہے کہ وہ پھر ساری زندگی سوال ہی نہیں کرتا اگلے بندے سے. تو کافی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو شرماتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے. سر ریحان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو پالش کرنا, تو وہ سر پالش کر رہے ہیں جو بھی آ رہا ہے, رائٹ. تو یہ چیز ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز اگر تنگ کر رہی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ بار بار پوچھیں, آپ کو اس کا آنسر ملتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ بھی زیادہ سیکھتا ہے. اور پوڈ کاسٹ سر نے اس لیے رکھا ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ بولے اور اس کی جو ہے کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بہتر ہو, مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرے, ان سے ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کاپی کریں. پھر کل کو ایک وقت آئے گا جن کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہوگی, اگر آپ کو ان کے ریلیٹڈ کوئی کام ہے یا اس کے فیلڈ کے متعلقہ جو کام ہے جو آپ اپنا اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں, اس میں اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے, تو آپ نے پوڈ کاسٹ کیا ہوگا, آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہوگا, آپ سے بات ہوتی ہوگی, تو وہ ایزیلی آپ اپنا کام یا اپنا فائدہ ان سے لے سکیں, رائٹ. تو یہ چیزیں جو
جی آپ کو اب ماشاءاللہ سے 3 سال ہونے والے ہیں ریحان اسکول میں، تو ابھی تک آپ نے اپنے اندر کیا کیا چینجز فیل کیے ہیں، کیا تبدیلی آئی ہے آپ کی پرسنالٹی میں؟ سب سے پہلے تو یہ چینجنگ آئی ہے کہ میں بولتا نہیں تھا، گھبراتا تھا کہ کیمرے کے آگے کیمرے کے آگے بول نہیں پاتا تھا، یعنی کہ جو کچھ بھی یاد کیا ہے لیکن وہ یاد بھی تھا، لیکن جیسے ہی کیمرے کے سامنے آتا ہوں تو وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بولنا کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو جو ہے وہ بولنا سیکھا ہے، اور اس کے بعد کافی چینجنگ آئی کہ جب میں نے 1 سے 1.5 سال بعد جب کام کرنا شروع کیا، مختلف لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا شروع کیے، اور اس کے بعد جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، وہ ساری چیزیں سیکھنا شروع کی. اور اب میں چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوں، تو چیٹ جی پی ٹی کو بولتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں، تو مجھے سارے میرے بارے میں نکال کے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ساتھ میں وارمنگ کمپوز کا ذکر بھی نہیں کرتا تو لیکن وہ وارمنگ کمپوز کا بھی مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ وارمنگ کمپوز کا بھی کام کرتے ہیں، اور ساری وہ چیزیں میرے سامنے رکھتا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ فائبر پر بیچیں گے تو وہ اتنے کا بکے گا، ساری چیزیں. تو سب سے بڑی جو میں نے سیکھا ہے وارمنگ کمپوز سیکھی ہے، جو کہ مجھے اس فیلڈ میں آ کے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے. جب میں نے یہ وارمنگ کمپوز کی تو مجھے سمجھ آئی کہ ہاں یہ بھی ایک کوئی چیز ہے، سب سے یونیک ہے، سب سے الگ ہے، تو میں یہ کر سکتا ہوں. تو بس آہستہ آہستہ. اچھا، تو آپ آج سے 10 سال بعد خود کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ آج سے 10 سال بعد میں اپنے آپ کو ایک کہہ لیں کہ بزنس مین، جو کہ میں اپنا ان فیوچر کرنا چاہ رہا ہوں، اسٹارٹ اپ وہ دیکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو میں ایز اے اسکول کھولنا چاہ رہا ہوں ریحان اسکول کے نام سے، تو وہ ساری چیزیں ملا کے تو میں خواب میرا یہی ہے، گول میرا یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک بزنس مین دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا ان فیوچر یہی ہے نا کہ میں فارمنگ کمپوز کا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ہی آگے لے کے چلنا چاہ رہا آپ کی فیوریٹ پلیسز جو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، فیوریٹ کنٹریز؟ ہوں. سب سے پہلے تو ترکش ہے، اور دوسرے نمبر پر لندن ہے، اور تیسرے نمبر پر سعودی عربیہ. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ویورز کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان کو مشورہ یہی ہے کہ آج کل کا جو ٹائم ہے وہ بہت بہت زیادہ قیمتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جب آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا. جیسے میں ایک موٹیویشن اسپیکر کو سن رہا تھا، سعد ہاشمی، شاید آپ نے نام سنا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آج سے ہی شروع کرو، آج سے ہی اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرو، جو بھی آپ ان فیوچر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو 2 بجے اٹھ رہے ہیں تو کام شروع کرو. کام کے لیے آپ کو دن رات ایک کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، تو وہ اپنا خون پسینہ آپ کو دینا پڑتا ہے، اپنی محنت، کیونکہ محنت ضائع نہیں جاتی. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو کسی چیز میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، چاہے وہ آن لائن کی دنیا ہو یا فزیکل ہو یا کاروبار ہو، بزنس ہو، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آج سے ہی اس کو اسٹارٹ اپ کریں. سوچے نہیں کہ رشتے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ ان کی باتیں سننے لگ گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. رائٹ، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو راضی کرنا ہے. اور سب سے پہلے آپ اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کون سی ایسی اسکل ہے میرے پاس، کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے جو میں کر سکتا ہوں. رائٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا، فار ایگزامپل اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اسٹارٹ اپ لے لیا ہے کہ میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اور مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے کہ 6 منتھ کے اندر مجھے اپنا کریئر جو بھی آپ اسٹارٹ اپ ہے وہ یہاں تک لے کے جانا ہے. رائٹ. اور 6 منتھ کے بعد مجھے یہاں تک، تو آپ کو خود امیجن کریں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ آپ کے ارد گرد وہی چیزیں آٹومیٹک جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گی. رائٹ. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں. اور
آن لائن لرننگ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ آن لائن لرننگ کے بارے میں یہی ہے کہ آن لائن اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں. آپ جو بھی آن لائن کلاسز دے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے. امیجن کریں کہ آپ کمرے میں خود اکیلے بیٹھے تو آپ نے بیٹھنا بھی اکیلے ہے اور فوکس ہو کے جو ہے وہ کلاس جو بھی آپ کام کر رہے ہیں فوکس ہو کے کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لرننگ ہے وہ تیز ہوتی ہے, آپ کو شور نہیں آتا, آپ کو کوئی بلا نہیں رہا, تو آپ اکیلے کمرے میں آپ خود بیٹھ کے کام کر رہے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا فوکس ہوتا ہے اسکرین پہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ ایزیلی آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. کافی ہمیں چیلنج ایسے بھی فیس کرنے پڑے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انہیں سمجھ نہیں آ رہی, تو جب سمجھ نہیں آ رہی تو وہ جب کلاس کے دوران جب وہ کھیل رہے ہیں ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں تو فوکس ہو کے نہیں سیکھ رہے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. رائٹ, جب آپ فوکس ہو کے سیکھیں گے, فوکس ہو کے کوئی بھی اگر آپ کام کریں گے تو وہ ایزیلی آپ آگے زیادہ گرو کریں گے, آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی دوسرے لوگوں سے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ڈسٹریکشنز وغیرہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ تو کہہ لیں کہ آپ جیسے فار ایگزامپل مجھے اس چیزوں کے بارے میں نہیں آئے گا. اگلا سوال جی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, آپ پلیز اگلا سوال کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے, آپ کے خیالات کا ہمیں پتہ چلا ہے, ویورز کو پتہ چلا ہے, کافی ساری انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے بزنس کے بارے میں, سارا کچھ ہی آپ نے بہت اچھا بتایا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں پھر کسی تھینک یو. انٹرویو میں نیکسٹ. اوکے.